काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतुब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख़ाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत, काशाना बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन। काशाना बसीरत का यूट्यूब चैनल है और यहाँ पर हम किताब मिलकर पढ़ रहे हैं शरह नहजुल बलागा, और इस किताब के हम पार्ट नंबर 31 पे यानी रीडिंग के पार्ट नंबर 31 में आपस में मिलकर बैठे हैं। और इस किताब को पढ़ते हुए साथ साथ इससे पहले कि आगाज़ करूँ ये भी बता दूँ कि हम मौला के खुतबा नंबर 3 को पढ़ रहे हैं। और आगाज़ में मैंने बताया था कि ये जो खुतबा नंबर 3 है इसको 5 हिस्सों में डिवाइड किया गया है हमें समझाने के लिए, और हम इस वक्त दूसरा हिस्सा पढ़ रहे हैं। और दूसरा हिस्सा इंशाल्लाह हम इस नशिस्त में मुकम्मल कर लेंगे कि जिसमें तफसीर व शरह का कुछ हिस्सा और बाकी अहम नुकात वो मिलकर पढ़ते हैं। और ये भी साथ साथ बताना बहुत ज़रूरी है कि इस किताब को हमने इस किताब की तालीफ़ आयतुल्लाह नासिर मकारम शिराजी की और तर्जुमा ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद शहनशाह हसन नकवी के। तो आइए रीडिंग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। कुल 5 हिस्सों में तकसीम किए गए खुतबे को कि जिसको खुतबे शक़शक़िया भी कहा जाता है। तो आइए यहाँ पर हमने लास्ट जो हमारी नशिस्त थी उसमें हमने जो पढ़ा था वो मैं आखिरी उसका पैराग्राफ रिपीट करती हूँ ताकि उसके साथ कंटिन्यूएशन हो जाएगी। लिखा खलीफा दोम का कसरत से गलतियाँ करना ख़ास तौर से अहकाम इस्लाम बयान करने के बारे में है, और फिर माज़रत चाहना तारीख़ इस्लाम इन हक़ाइक़ से भरी हुई है। हत्ता कि अहले सुन्नत के दानिश्वर हज़रात की कसीर कुतुब इस मौजू पर दस्तयाब हैं। नुकात के ज़िम्न में इन गलतियों का ज़िक्र होगा इंशाअल्लाह। चलिए जी, यहाँ तक पढ़ा था और नुकात इंशाअल्लाह हम इसी नशिस्त में पढ़ लेंगे। और अब उसके बाद लिखा है कि उसके बाद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम इजाफ़ा फरमाते हैं। अब जो मौला का कलाम है उसका उस जुमले का पहले तर्जुमा पढ़ लेते हैं क्योंकि उसको 5 हिस्सों में बाँट कर उसकी शरह हमें बताई गई है। तर्जुमा ये है कि जिस किसी का खलीफा दोम के इस निज़ाम खिलाफत से कोई वास्ता था तो उसकी मिसाल उस शख्स जैसी थी जो एक सरकश ऊँट पर सवार हो। अगर वो उसकी मुहार को मजबूती से खींचता है तो ऊँट की नाक के नथने फट जाते हैं, और अगर वो ऊँट की मुहार को ढीला छोड़ दे तो किसी जानलेवा गहरी खाई में जा गिरेगा, और यूं वो खुद और जो लोग उसके साथ हैं सबको मौत के मुंह में धकेल देता है। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हो गया। और अब आइए मौला के वो अल्फाज जो कि अरबी में मौला ने अदा किए हैं जिसका हमने तर्जुमा पढ़ा उसको 5 हिस्सों में तकसीम किया गया है। हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है फसाहिबुहा करा की बिस्साबती साबती, फसाहिबुहा करा की बिस्साबती। ठीक है, इस हवाले से लिखा है समझाया गया है कि साबती यानी सरकश इंसान या हैवान। इस लफ्ज़ का अरबी में मुतज़ाद ज़लूल ज़ाल लाम वाव लाम ज़लूल होता है, यानी राम और सीधा हुआ सिधाया हुआ होना, फरमाबरदार। और यहाँ साबत से मुराद सरकश ऊँट है। उसके बाद अगला इस जुमले का अगला हिस्सा है इन अशनका। इन अशनका के हवाले से लिखा है कि अशनक यानी ऊँट की लगाम खींचना, और इससे मिलते जुलते मानी के लिए इस्तेमाल होता है। और शनाक शीन नून अलिफ काफ शनाक जो किताब के वज़न पर है ऐसी रस्सी के लिए इस्तेमाल होता है जिससे मशकीज़े का मुंह बांधा जाता है। अब ये हो गया जी। अब तीसरे नंबर पे मौला के कलाम का हिस्सा है लहा खरमा। लहा खरमा, लाम 2 चश्मी है अलिफ और खैर मीम, और इन सब के ऊपर फतहा है। लहा खरमा इस हवाले से लिखा है समझाया गया है कि खरम यही लिखा है खरम के मादे से बना है जिसका वज़न नरम है और इसके माने फाड़ना और शिगाफ्ता करना है। चौथे नंबर पे जुमले का चौथा हिस्सा मौला का है व इन असलसा। इस हवाले से लिखा है कि असलसा सलस के मादे से है और इसका वज़न कफ़स काफ फेसीन कफ़स है, और सलासता के माने हैं सहूलत और आसानी। इसलिए असलसा के माने होते हैं कि छोड़ दिया और मसले को आसान और मामूली समझा। और अब मौला के जुमले का आखिरी पार्ट लहा
तक़हमा, लहा तक़हमा। इसके हवाले से लिखा है कि यहाँ पर कि तक़हमा क़हूम के मादे क़ाफ़ है वाव मीम क़हूम के मादे से लिया गया है। इसका वज़न शऊर है और मानी किसी काम या मसले में बग़ैर सोचे समझे कूद पड़ना है। हमें ये हमने जुमला मौला का मुकम्मल कर लिया और अब हम आगे मज़ीद चलते हैं। तर्जुमा हम पहले पढ़ चुके थे। इस पार्ट का लिखा है इमाम दीन और सियासत। इस जुमले में खलीफा दोम के ज़माना खिलाफत में अपना और मोमिनीन के एक ग्रोह का हाल बयान करते हुए तशरीफ़ फरमाते हैं, जैसा कि खलीफा की गुफ्तार और किरदार के हवाले से जो मिजाज और खुसूसियात ऊपर बयान की जा चुकी हैं, उनके मुताबिक अगर कोई खलीफा से मुकाबले के लिए खड़ा होता तो इख्तलाफ, लड़ाई झगड़ा होता और ऐन मुमकिन था कि मुसलमानों के दरमियान शिगाफ पड़ जाता या खलीफा की जानिब से कुछ ना कुछ जवाबी कार्रवाई या ख़तरे मुखालफत करने वाले के लिए ज़रूर पेश आते, और अगर खामोशी इख्तियार की जाती और इस तरह हर जगह चीज़ से राज़ी होने और मुमकिन और मुतमईन होने का इजहार किया जाता तो फिर दूसरी जानिब से इस्लाम और इस्लामी खिलाफत पर बहुत से ख़तरात मंडला रहे थे। हम पेज 301 पर हैं। लिखा है उस वक्त का माशरा हकीकत में तो हमेशा इन दो ख़तरों के दरमियान था। यही वजह है कि बाद के जुमलों में ज़माना शनास इमाम अलैहिस्सलाम अपनी बेकरारी और उस ज़माने के लोगों की बढ़ती हुई मुश्किलात और शिकायत की तरफ इशारा फरमाते हैं कि जिन पर रोज़ बरोज़ ज़िंदगी तंग होती जा रही थी। नीज़ कुरान और सुन्नत को अवाम व खवास भूलते जा रहे थे, जबकि इस्लाम और उसकी तालीमात का बस नाम ही रह गया था। अब आगे लिखा है कि लफ्ज़ जो है साहिबोहा स्वाद से है। साहिबोहा में ज़मीर हा मुतलक खिलाफत से मुताल्लिक़ है, यानी खिलाफत के मिजाज और उसकी तबीयत में हमेशा ये दो ख़तरे पिन्हा हैं। वो शख्स जो खिलाफत की मसनद पर बैठा है, अगर ये चाहे कि हर चीज़ के साथ और हर मसले को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में रखे और 100% नज़्म व ज़ब्त पर अमल दरामद करवाया जाए तो शदीद रद्द अमल आने के ख़तरात मौजूद हैं, और अगर ये चाहे कि चश्म पोशी, सहूलत और नरमी का बर्ताव रखा जाए तो भी इन्हिराफात और दूसरे किस्म के ख़तरात की गहरी खाई उसकी मुंतज़िर है। नीज़ इस्लामी आदाब, तहज़ीब व सक़ाफ़त और तालीमात के महव होने के ख़तरे सर पर मंडला रहे होंगे, लेकिन करीना ये बताता है कि हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम की मुराद वही पहले मानी है, और अगर पहले और बाद के जुमलों पर ज़रा गौर कर लिया जाए तो ये बात बासानी वाज़ेह हो जाती है। यहाँ पर हवाले में लिखा है कि बाज़ अफराद ने यहाँ एक तीसरा ख्याल भी ज़ाहिर किया है कि खिलाफत से मुराद हज़रत इमाम अली अलैहिस्सलाम का अपना ज़माना है। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी यही दो तरह की मुश्किलें मौजूद थीं, लेकिन ये राय बहुत ही बईदस क़यास है। ये हमने हाशिए में इसका हवाला पढ़ लिया। फिर वापस चलते हैं सफ़े की जानिब के, और फिर इमाम बेदारी और आगही गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए, और नहीं, इस जुमले को मुझे दोबारा पढ़ना है कि और फिर इमाम बेदारी और आगही गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अपनी और लोगों की उस ज़माने में परेशानियों और मुश्किलात को बयान करते हुए फरमाते हैं। आइए जो फरमा रहे हैं उसको हम पढ़ने के लिए पेज नंबर 302 पर आ गए हैं, और यहाँ पे लिखा है, अच्छा अब पहले मैं तर्जमा पढ़ूंगी क्योंकि मौला के कलाम को यहाँ पे भी 5 हिस्सों में बांटकर हमें समझाया गया है। इसकी शरह बयान की गई है एक एक लफ्ज़ का, जो कि हाशिए में मौजूद है। लेकिन पहले तर्जुमा पढ़ते हैं कि कसम खुदा की, उन हालात और मुश्किलात की वजह से लोगों की पूरी ज़िंदगी गैर मुतवाज़िन होकर रह गई थी। नीज़ बात यहाँ तक पहुँच जा चुकी थी कि अवाम सरकशी पर उतर आएँ, हवास बाख्ता और परेशान हाल, नीज़ गैर मुनज़्ज़म हरकत व सकनात अंजाम देना उनकी आदत बनती जा रही थी। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ क्लोज हो गया। अब मौला के कलाम के 5 हिस्सों में बांटकर इसके हाशिए में जो चीज़ है वो पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा है फमोनी, फे पे फतह है, मीम पे दम्मा है, नून और ये है साथ में, और यहाँ पे कसरा है और साथ में फतह भी है। तो फमोनिया इसमें हवाले से लिखा है कि मनु के मादे से है, इसका वज़न बंद है।
اس کے معنی مبتلا ہونا اور مشکل میں پڑ جانا ہے۔ اس کے بعد مولا کے الفاظ ہیں کہ الناس امر اللہ بخبط، اس حوالے سے لکھا ہے کہ خبط کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹ کا زمین پر پیر مارنا، نیز لاپرواہی کے ساتھ حرکات انجام دینا، اور اس عمل کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ راستہ چلتے پاؤں ڈگمگا جائیں۔ اب اس کے حوالے سے اب اگلا ہے، اس کے ساتھ ہی اس جملے میں ورڈ ہے وشماسن، تو وشماسن کے حوالے سے لکھا ہے کہ شماس یعنی سرکشی اور بدخلقی۔ پھر اگلا ہے وتلون، تلون کے حوالے سے لکھا ہے کہ تلون یعنی رنگ اور حالت کا بدلنا۔ پھر اس کے بعد آخری یعنی 5واں پارٹ ہے اس پورے جملے کا کہ واعتراضن، تو یہاں پہ اس کے حوالے سے لکھا ہے کہ اعتراض اس کے معنی راستے پر چلنا ہے اور غیر مناسب اور بے ہنگم حرکات و سکنات ہیں۔ تو سامعین، ہم نے مولا کے اس جملے کے ہر پارٹ کا حاشیے میں اس کے متعلق جان لیا اور ترجمہ ہم پہلے پڑھ چکے تھے۔ پھر لکھا ہے کہ اس جملے میں خلیفہ دوم کے زمانے میں عوام الناس کی نفسیاتی کیفیات اور گفتار و کردار چال چلن کے 4 بنیادی عناصر کو بیان کیا گیا ہے۔ عین ممکن ہے کہ اس نفسیاتی کیفیت اور بدلتے مزاج کی بنیادی وجہ خود حاکم وقت ہو، کیونکہ اکثر حاکم وقت کی گفتار اور کردار براہ راست عوام کو بنانے یا بگاڑنے میں غیر معمولی حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔ قدیم زمانے سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، عوام الناس عام طور سے اپنے حاکموں کے نقش قدم پر چلتے اور ان کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگنا پسند کرتے ہیں۔ اب لکھا ہے کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں عوام کے مزاج میں پیدا ہونے والے 4 عناصر درج ذیل ہیں۔ پہلی خاصیت لکھی ہے یہ تھی کہ اس زمانے کے لوگوں کی حرکات و سکنات مطالعے کے ساتھ نہ تھیں اور نہ ہی غور و فکر کے ساتھ تھیں، لہٰذا معاشرے میں مشکلات اور مسائل کا باعث بنی۔ دوسری خاصیت یہ تھی کہ خدائی قوانین، شریعت اور دین اور اجتماعی نظام سے بیزاری اور سرکشی اس زمانے کے لوگوں کا مزاج بن چکا تھا۔ تیسری خاصیت یہ تھی کہ اس زمانے کے لوگ حالات کے مطابق اپنا رنگ بدلنے لگے تھے، اپنا راستہ بدل لینا، وفاداریاں تبدیل کر دینا، ایک گروہ کو چھوڑ کر دوسرے گروہ میں ساتھ مل جانا ایک عام مزاج بن چکا تھا۔ مختصر یہ کہ زندگی کا کوئی مقصد نہ تھا، بغیر کسی زحمت کے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنے کی ہوس رکھتے تھے۔ چوتھی خاصیت یہ تھی کہ حق کے راستے کو ترک کر کے انحراف کا راستہ اختیار کر لیا جاتا۔ پھر لکھا ہے کہ تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر گفتگو ہوگی کہ بلا شبہ خلیفہ دوم کے زمانے میں سیاست خارجی، یہ سیاست خارجی کا ورڈ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ سیاست خارجی یعنی خارجہ پالیسی کی بنیاد یہ تھی کہ حجاز کے علاقے سے باہر پیش رفت کی جائے اور اسلامی فتوحات کے سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ پیج 303۔ اس حکومت کے بارے میں یہ ایک ایسی ذہنیت بن گئی تھی کہ جس کو اکثر لوگ پسند کرنے لگے تھے، نیز ہر لحاظ سے اسے ایک کامیاب حکومت سمجھتے تھے، جبکہ مسلمان معاشرے کے داخلی مسائل اور مشکلات کی طرف کسی کی توجہ نہ تھی۔ مذکورہ بالا جملوں میں مولا کائنات علیہ السلام نے ان مسائل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ جہالت، لا علمی کی وجہ سے پے در پے غلطیاں کرتا رہا، یہاں تک کہ قرآن اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نص کے مقابلے میں اپنے ذاتی اجتہاد پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ کیا اعتقاد اور کیا عمل، بلکہ اخلاقی مسائل میں بھی انحرافات پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ آہستہ آہستہ حقیقی اسلام سے فاصلہ بڑھتا چلا گیا۔ یہی وجہ تھی کہ خلیفہ سوم کے زمانے میں مسلمان عوام کی جانب سے شور و غل اٹھا، حکومت کے خلاف بغاوت ہوئی اور پھر خلفائے اموی اور عباسی جیسی خود سر حکومتوں کے لیے زمین پوری طرح ہموار ہو گئی، جو کسی بھی طرح رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اسلامی حکومت سے کوئی شباہت نہیں رکھتی تھی۔ عالم اسلام میں یہ عجیب و غریب تبدیلیاں تھیں، ایک دن میں رونما نہیں ہوئیں، بلکہ یہ سب کچھ تدریجی طور پر خلفائے ثلاثہ کے زمانے سے شروع ہوا اور ان تمام مشکلات اور انحرافات کی بنیاد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد رکھی گئی۔ سلسلہ کلام کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اب جو مولا فرما رہے ہیں اس کا ترجمہ کہ ایسے حالات میں صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ فصبرت علی طول المدتی، پھر اس کا طویل زمانہ اور درد و رنج شدید تھا، نیز صبر و شکیبائی اس کا علاج تھا۔ وشدتی المحنتی،
یہ پورا ہم نے پڑھ لیا. پھر آگے چلتے ہیں. پھر اب یہ لکھا ہے کہ یہ زمانہ بھی خلیفہ اول کے زمانے کی طرح تھا، لیکن خلیفہ اول کا زمانہ مسائل اور مشکلات شروع ہونے کا زمانہ تھا، جبکہ خلیفہ دوم کے زمانے میں مسائل زیادہ پیچیدہ ہو گئے تھے، اور کیونکہ ان کا زمانہ خلافت زیادہ طویل تھا، لہٰذا حضرت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خلیفہ دوم کے زمانے میں درد اور رنج زیادہ شدید ہو گئے تھے. نہج البلاغہ کے بعض شارحین کا کہنا ہے کہ امام علی مقام علیہ السلام کا یہاں پر دو باتوں کی طرف اشارہ ہے جن میں سے ایک امام مظلوم کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنتی رہی. پہلی مشکل امیر المومنین علیہ السلام کو مرکزی خلافت اور اس کی ذمہ داریوں کی ادائیگی سے دور رکھا جانا، اور خلافت کو آپ علیہ السلام کی شخصیت سے جدا کرنے کی ظالمانہ کوششیں. دوسری مشکل یہ تھی کہ جب ہر لحاظ سے ایک صالح اور باصلاحیت قیادت کو فکری اور عملی میدان میں عوام سے دور رکھا گیا، نیز اس ستم ظریفی کے نتیجے میں عوام کو جس محرومیت کا سامنا کرنا پڑا تو پورے معاشرے کا نظام بگڑ کر رہ گیا. ہم پیج 304 پہ آ گئے ہیں. نظام بگڑ کر رہ گیا. ان تمام وجوہات اور مشکلات کے باوجود کچھ ایسی اعلیٰ مصلحتیں وجود رکھتی تھیں جن کی وجہ سے حقائق کا اظہار اور احتجاج اور دنیا والوں تک پہنچانے کے بعد خاموشی اختیار کرنا ہی سب سے بڑی حکمت عملی سمجھی گئی. اور سامعین، اب اسی صفحے پہ ہم چند نکات پڑھنے کی جانب آ گئے ہیں، یعنی شرح و تفسیر پڑھ لیے. آئیے مل کر نکات پڑھتے ہیں. اس میں بھی نمبر وار دیا گیا ہے، کتنے دیے گئے ہیں کل، وہ بھی میں آپ کو آغاز میں ہمیشہ کی طرح سے جیسے بتاتی ہوں ویسے بتاؤں. اس میں کل 3 دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے خلیفہ دوم کا انداز اور طریقہ کار. اس حوالے سے چند نکات پڑھتے ہیں کہ خلیفہ دوم کے حالات زندگی کے بارے میں، خاص طور سے ان کے دوران خلافت کے واقعات میں، ہمیں اہل سنت کے علماء اور صاحبان علم و دانش کی کتب حدیث اور تاریخ سے جو کچھ ملتا ہے اس کی مکمل طور پر امام علی علیہ السلام کے کلمات کے ذریعے تصدیق ہوتی ہے. ان واقعات کی ایک لمبی چوڑی فہرست ہے جن میں سے چند ایک واقعات درج ذیل ہے. اب پہلے نمبر پہ لکھا ہے مرحوم علامہ امینی رحمۃ اللہ نے الغدیر جلد نمبر 6 میں اہل سنت کی مشہور کتب سے کثیر تعداد میں ماخذ اور مصادر سے دل ہلانے والے واقعات بیان کیے ہیں. اب یہاں پر بریکٹ میں وہ کچھ نام ہیں کہ جو کہ اہل سنت کی مشہور کتب ہیں، جیسے سنن دارمی، تاریخ ابن عساکر، تفسیر ابن کثیر، الاتقان جو جلال الدین سیوطی کی تصنیف ہے، نیز ان کی تفسیر در المنشور، فتح الباری اور دیگر کتب. یہاں سے ان سے دل دلانے والے واقعات بیان کیے ہیں. سب سے پہلے لکھا ہے یہاں پہ کہ ایک واقعہ صبیغ عراقی، ہجے کروں گی سواد بے یہ غین، صبیغ عراقی جو ہے یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ ایک واقعہ صبیغ عراقی کے بارے میں نقل کیا گیا ہے. کتب تاریخ سے یہ بات واضح ہے. صبیغ ایک صاحب جستجو اور تحقیق میں دلچسپی رکھنے والا انسان تھا، نیز ہمیشہ قرآن کی آیات کے بارے میں سوالات پوچھتا تھا، لیکن خلیفہ دوم نے اس کے سوالات کرنے پر اتنی شدت سے غصہ کیا کہ جو آج ہمارے لیے نہایت تعجب کا باعث ہے. اس کے علاوہ ایک اور واقعے میں ہے کہ کوئی خلیفہ دوم کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ ہم ایک شخص کو جانتے ہیں جو قرآن کے مشکل مقامات کی تعویل کے بارے میں سوال کرتا ہے. لکھا ہے خلیفہ دوم نے کہا کہ خدا بندہ مجھے اتنی قدرت دے کہ میرا ہاتھ اس تک پہنچ سکے. ایک دن خلیفہ دوم بیٹھے تھے، ایک شخص آیا کہ جو سر پر امامہ رکھے ہوئے تھا. اس نے خلیفہ دوم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یا امیر المومنین والزاریاتی. اب یہاں پہ انہوں نے پوچھا والزاریاتی ذرون فالحاملاتی وقرن سے کیا مراد ہے؟ خلیفہ دوم نے کہا یقیناً تم وہی شخص ہو جس کو میں تلاش کر رہا تھا. یہ کہہ کر خلیفہ دوم اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنی دونوں آستینیں چڑھائیں اور اس کو اتنے کوڑے مارے کہ اس کا امامہ زمین پر گر پڑا، اور پھر اس سے کہا کہ خدا کی قسم اگر تمہارا سر گنجا ہوتا تو تمہاری گردن تک سے جدا کر دیتا. پھر حکم دیا کہ اس کو ایک خاص لباس پہناؤ، اونٹ پر بٹھاؤ اور اس کے شہر لے جاؤ اور وہاں اعلان کرو کہ صبیغ علم کی جستجو میں نکلا تھا اور اس سے غلطی سرزد ہوئی، تاکہ سب اس سے گریز کریں. اس واقعے کے بعد وہ اپنی قوم میں ایک حقیر شخص ہو کر رہ گیا تھا، یہاں تک کہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، جبکہ اس واقعے سے پہلے وہ اپنی قوم کا بڑا بزرگ اور سرپرست شمار ہوتا تھا. حوالہ نوٹ کیجیے الغدیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 291.
پھر لکھا ہے کہ ایک دوسری حدیث میں نافع سے نقل ہوا ہے، نون الف فے عین، یہ نون الف فے عین کا جو ورڈ ہے وہ انورٹڈ کوما میں ہے۔ ایک دوسری حدیث میں نافع سے نقل ہوا ہے کہ صبیغ صاد بے یہ غین، صبیغ ہمیشہ قرآن کے بارے میں سوالات کیا کرتے تھے، اور جب وہ مصر پہنچا تو عمرو بن عاص، عین الف صاد عین، عمرو بن عاص نے اس کو خلیفہ دوم کے پاس بھیجا۔ خلیفہ دوم نے ایک حکم دیا، درخت سے تازہ شاخیں توڑ کر لائی گئیں۔ صبیغ صاد بے یہ غین، صبیغ کو خلیفہ دوم نے ان شاخوں سے اتنا پیٹا کہ اس کی پشت زخمی ہو گئی، اور پھر اس کو رہا کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب زخم ٹھیک ہو گیا، دوبارہ اس کو پچھلی مرتبہ کی طرح مارا پیٹا، پھر اس کو چھوڑ دیا۔ جب وہ صحت یاب ہو گیا تو پھر تیسری بار اپنے آدمی کو اس کے پاس بھیجا تاکہ وہی عمل پھر دہرایا جائے۔ صبیغ نے خلیفہ دوم سے کہا کہ اگر مجھے قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو تو مناسب طریقے سے قتل کر دو، کم از کم اذیت دے کر میری جان مت لو، اور اگر میرا علاج کرنا چاہتے ہو تو اب میں خدا کی قسم ٹھیک ہو چکا ہوں۔ خلیفہ دوم نے اس کو اجازت دی کہ وہ اپنے وطن واپس چلا جائے، اور ابو موسیٰ اشعری کو لکھا کہ کوئی مسلمان اس کے ساتھ نہ اٹھے بیٹھے اور نہ ہی بات چیت کرے۔ یہ معاملہ صبیغ صاد بے یہ غین پر بہت گراں گزرا۔ ابو موسیٰ نے خلیفہ دوم کو لکھا کہ وہ مکمل طور پر اپنی باتوں سے توبہ کر چکا ہے اور اب قرآن کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتا۔ اس کے بعد خلیفہ دوم نے اجازت دے دی کہ لوگ اس کے ساتھ آمد و رفت کر سکتے ہیں۔ حوالہ ہے الغدیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 291۔ پھر لکھا ہے کہ ایک اور روایت میں صبیغ کی داستان کو بیان کیا گیا ہے۔ ممکن ہے خلیفہ دوم کے ساتھ اس کے مختلف واقعات پیش آئے ہوں، لہٰذا مختلف افراد نے مختلف انداز سے اس داستان کو تحریر کیا ہے کہ صبیغ مدینے میں داخل ہوا اور اس کی عادت تھی کہ متشابہات قرآن کے بارے میں سوال کرتا تھا۔ خلیفہ دوم نے کسی کو اس کے پیچھے بھیجا جبکہ وہ خود پہلے سے کھجور کے درخت کی شاخیں آمادہ کر چکے تھے۔ خلیفہ دوم نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں خدا کا بندہ صبیغ ہوں۔ خلیفہ دوم نے ان شاخوں میں سے ایک شاخ اٹھائی اور اس کے سر پر مارتے ہوئے کہا کہ میں خدا کا بندہ عمر ہوں، اور پھر اتنا اس کے سر پر مارا کہ اس کا سر خون آلود ہو گیا، اور صبیغ نے کہا کہ اے امیر المومنین بس کافی ہے، جو کچھ میرے دماغ میں تھا صاف ہو گیا۔ بریکٹ میں لکھا ہے یعنی اب میں قرآن کے متشابہات کے بارے میں سوال نہیں کروں گا، اور یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ حوالہ ہے الغدیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 29۔ پھر لکھا ہے کہ قابل توجہ بات یہ ہے کہ ان روایات میں سے کسی میں بھی یہ نقطہ موجود نہیں کہ صبیغ نے کہیں پر بھی آیت قرآنی کے بارے میں اپنی ذاتی رائے کا اظہار کیا ہو یا کوئی طعن و تشنیع سے کام لیا ہو، بلکہ صبیغ عام طور پر قرآن کے متشابہات، حرف قرآن اور کبھی والذاریات ذرون جیسی آیات کے بارے میں سوال کیا کرتا تھا، اور پھر ایسے واقعات صرف صبیغ نے سے مخصوص نہ تھے۔ عبد الرحمن بن یزید ثقل کرتا ہے کہ کہتا ہونا چاہیے میرے خیال بہرحال کہتا ہے کہ کسی شخص نے وفا کے حتن و ابن کی آیت کے بارے میں سوال کیا، اور جب دیکھا کہ لوگ اس بارے میں گفت و شنید میں مصروف ہیں تو تازیانہ اٹھایا اور لوگوں پر حملہ کر دیا۔ یہ حوالہ ہے الدر المنشور جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 317۔ پھر لکھا ہے کہ اچھا اس کا ہم نے یہ پوائنٹ 1 پڑھا تھا نا، جی بالکل، جو کہ ہم چند نکات میں خلیفہ دوم کا انداز اور طریقہ کار اس کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم چند ایک واقعات درج کرتے ہیں، تو نمبر 1 ہم نے پڑھ لیا مکمل کے۔ اب دوسرا نمبر یہاں پہ لکھا ہے کہ ایک اور حدیث میں ہے کہ خلیفہ دوم سے سوال ہوا اور وجوار الکنسی، ہاں یہ لکھا ہے بالکل، تھوڑا سا جڑے ہوئے تھے کچھ اس میں سے فتح کے اشارے، جی وجوار الکنسی کی آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اس کے معنی کیا ہیں۔ خلیفہ دوم نے اپنی چھڑی اٹھائی اور اس کے امامے میں داخل کی اور امامہ زمین پر گرا دیا۔ اس سے کہا کہ کیا تم حروری، ہے رے واو رے چھوٹی ہے، کیا تم حروری ہو؟
حروری اس زمانے میں ان لوگوں کو کہا جاتا تھا جو اسلام سے خارج ہو چکے تھے، اور پھر کہا کہ اس کی قسم جس کے ہاتھ میں عمر کی جان ہے، اگر میں تمہارا سر گنجا نہ پاتا تو اتنا تمہیں پیٹتا کہ نہ سوچ کہ یہ سوچ تمہارے دماغ سے صاف ہو جاتی۔ حوالہ ہے، کتاب کا نام ہے الدرس المنصور، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 323، اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ عین ممکن ہے کہ سر منڈوانا ان خوارج کے گروہ کا شعار رہا ہو جس کی تاریخ حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ان کا وجود ظہور اسلام کے ساتھ ساتھ ہے۔ اس کا حوالہ ہے کنز الاعمال، جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 322، حدیث نمبر 1627، اور ملل و نحل شہرستانی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 114۔ اس کے بعد لکھا ہے سوال، یہ اگلے پیراگراف میں کہ سوال یہ ہے کہ جو کوئی قرآن کے بارے میں سوال کرے تو کوئی بھی جواب دیے بغیر لاٹھی یا کوڑے سے اسے سزا دینی چاہیے۔ فرض کر لیتے ہیں کہ بعض بے دین اور منافق افراد مسلمانوں کے اذہان کو پریشان کرنے کے لیے نامعقول قسم کے سوالات کیا کرتے تھے، تو خلیفہ مسلمین کا فریضہ اس کے بارے میں کیا یہ ہونا چاہیے تھا کہ کوڑے اور لاٹھی سے اس کا جواب دیا جائے، یا کہ پہلے علمی اور منطقی اعتبار سے اس کی توضیح کی جائے، اور اگر وہ پھر بھی تسلیم نہ کریں تو انہیں تنبیہ کی جائے، یا یہ طرز عمل کس وجہ سے تھا اور وہ سخت غصے اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو جاتے تھے، یا کوئی دوسری وجہ اور دلیل ان کے پاس تھی جس کی بنا پر وہ ہر ایسے شخص کو مشکوک سمجھ کر اسے نشانہ غیظ بنا دیتے تھے، یہاں تک کہ اس کا امامہ بھی سر سے اتار کر زمین پر پھینک دیتے تھے۔ اب یہ دو پڑھ لیا ہم نے۔ اب ہم پیج نمبر 307 پہ آ گئے۔ تیسرے میں لکھا ہے کہ شرح نہج البلاغہ میں ابن ابی الحدید نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انورٹڈ کوما حضرت عمر کا تازیانہ یعنی کوڑا حجاج کی تلوار سے زیادہ ہیبت ناک تھا، انورٹڈ کوما یہاں کلوز ہو گیا، لکھا ہے پھر کہتے ہیں کہ حدیث صحیح میں یہ بات موجود ہے۔ اب انورٹڈ کوما میں ہے کہ رسول خدا کے پاس کچھ خواتین آئیں اور انہوں نے اچھا خاصا شور و غل مچایا ہوا تھا۔ خلیفہ دوم آئے تو سب ان سے ڈر کر بھاگ گئیں۔ خلیفہ دوم نے ان خواتین سے کہا کہ اے اپنی جانوں کے دشمن، مجھ سے تو ڈرتی ہو اور خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں ڈرتی؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں، تم سخت مزاج اور سخت زبان ہو۔ اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181۔ اب ہم نے 3 پڑھ لیے تھے، اب چوتھا ہے کہ اسی کتاب میں یہ بھی نقل ہوا ہے کہ خلیفہ دوم نے سب سے پہلے جسے تازیانہ مارا ہے وہ ام فروہ خلیفہ کی بہن ہے۔ جب خلیفہ کا انتقال ہوا تو خواتین نے گریہ وزاری کی، خلیفہ کی بہن بھی ان کے درمیان تھی۔ خلیفہ دوم نے بار بار ان کو منع کیا لیکن وہ روتی رہیں۔ خلیفہ دوم نے ام فروہ کو ان خواتین سے علیحدہ کیا اور تازیانے سے مارا۔ تمام خواتین ڈر کر وہاں سے منتشر ہو گئیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر حوالہ ہے نہج البلاغہ ابن ابی الحدید، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181۔ اور اب سامعین جو ہم مین تھا خلیفہ دوم کا انداز اور طریقہ کار جو نکات میں، اور دوسرا نقطہ ہے عذر خواہیاں۔ اس حوالے سے اس میں عذر خواہیوں میں بھی اندر اسی طرح تفصیل سے دیا گیا ہے، 1 2 3 کر کے، آئیے ہم مل کر پڑھ لیتے ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے عذر خواہی کہ اہل سنت کی کتب حدیث میں سے ایک جامع کتاب سنن بحیقی میں شیبی نے شین عین بے چھوٹی ہے شیبی سے ایک روایت نقل ہوئی ہے۔ ایک دن خلیفہ دوم نے خطبہ دیا، اہم حمد اور خدا کی ستائش کے بعد کہا کہ آگاہ رہنا، خواتین کا مہر زیادہ نہ رکھنا، ورنہ اگر مجھے پتہ چلا کہ کسی نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اپنی ازواج کا مقدار مہر معین کی ہے تو اضافی مقدار کو میں بیت المال میں شمار کروں گا، یعنی ضبط کر لوں گا۔ اور پھر ممبر سے نیچے آ گئے۔ قریش کی ایک عورت خلیفہ کے پاس آئی اور کہا کہ اے خلیفہ دوم، کیا کتاب الہی قرآن کی پیروی کر زیادہ ضروری ہے یا آپ کی بات؟ تو خلیفہ دوم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کی، لیکن تمہارا مقصد کیا ہے؟ اس عورت نے کہا کہ اے خلیفہ، تم نے ابھی عورتوں کے مہر کی رقم بڑھانے سے منع کیا ہے، جبکہ خدا فرما رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 20 میں کہ اگر تم نے بطور مہر مال کثیر اپنی ازواج میں سے کسی ایک کو دے دیا تھا
تو اس میں سے رتی برابر بھی کوئی چیز واپس نہیں لینا. اور یہ میں نے حوالہ بتایا سورہ النساء کی آیت نمبر 20 ہے. پھر لکھا ہے حضرت عمر نے کہا کہ ہر کوئی عمر سے زیادہ فقیہ ہے. انورٹڈ کاما میں یہ جملہ ہے کہ ہر کوئی عمر سے زیادہ فقیہ ہے. فے قاف یہ ہے فقیہ ہے. پھر لکھا ہے کہ انہوں نے اس جملے کو 2-3 مرتبہ تکرار کیا. ممبر پر دوبارہ گئے اور کہا کہ اے لوگوں، میں نے تم لوگوں کو اپنی ازواج کے مہر کی مقدار بڑھانے سے منع کیا تھا، لیکن آگاہ رہنا کہ تم سب آزاد ہو، جیسے چاہو اپنے مال میں سے خرچ کر لو، یعنی مہر کم یا زیادہ مقرر کر لو. انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا. حوالہ ہے سنن بحیقی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 233. پھر آگے چلتے ہیں ہم. لکھا ہے کہ یہ حدیث اور کئی کتب میں مختصر سی تبدیلی کے ساتھ بیان ہوئی ہے، اور اس کا حوالہ ہے کہ جن مصنفین نے اس حدیث کو اپنی کتب میں بیان کیا ہے ان میں سے چند درج ذیل ہیں، اور جو درج ذیل ہیں سیوطی نے الدر المنشور میں، زمخشری نے کشاف میں، صاحب کنز الاعمال نے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 298 پر، اور ابن ابی الحدید نے اپنی شرح نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 182 پر مذکورہ بالا آیت کے ضمن میں اس حدیث کا تذکرہ کیا ہے. یہ ہم نے حاشیے میں جان لیا. آئیے آگے چلتے ہیں. جو ہم نے پہلا پوائنٹ پڑھا تھا نا، کس میں؟ عذر خواہیوں میں پہلی تھی، اور اب دوسری پڑھنے جا رہے ہیں. لکھا ہے کہ ذخائر العقبہ، مطالب السیول اور مناقب خوارزمی اور ان جیسے سینکڑوں مشہور و معروف مصادر اور ماخذ میں ایک واقعہ بیان ہوا ہے کہ ایک حاملہ عورت نے زنا کرنے کا اعتراف کیا تھا. اسے خلیفہ دوم کے پاس لایا گیا. خلیفہ نے اسے رجم اور بریکٹ میں لکھا ہے سنگسار کرنے کا حکم دیا. راستے میں حضرت علی علیہ السلام سے سامنا ہو گیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کا کیا ماجرا ہے؟ بتانے والوں نے کہا کہ خلیفہ دوم نے رجم کرنے کا حکم دیا ہے. تو حضرت علی علیہ السلام نے اس عورت کو واپس کر دیا اور خلیفہ دوم سے کہا کہ تم کو اس عورت پر اختیار ہے، یعنی دلائل کی روشنی میں اس کو سزا دی جا سکتی ہے، لیکن تمہارے پاس اس بچے کے بارے میں کیا دلیل ہے جو شکم مادر میں ہے؟ پھر مزید اضافہ کرتے ہوئے فرمایا شاید تم اس عورت پر چیخے ہوں گے یا اس کو ڈرایا دھمکایا ہوگا تاکہ گناہ کا اعتراف کر لے. خلیفہ دوم نے کہا کہ جی ایسا ہی ہے. تو امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ابن ابی طالب نے فرمایا کہ کیا تم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہیں سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جو کوئی قید اور زنجیر یا دھمکانے سے اعتراف کر لے تو اس کے اعتراف کا کوئی اثر نہیں، یعنی جرم ثابت نہیں ہوگا. اور خلیفہ دوم نے اس عورت کو آزاد کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی مائیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام جیسے کو جنم دینے سے عاجز ہیں. سچ تو یہ ہے کہ اگر حضرت علی علیہ السلام نہ ہوتے تو عمر اب تک ہلاک ہو چکا ہوتا. حوالہ نوٹ کیجئے ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 80، مطالب السول صفحہ نمبر 13، مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 48، 40 فخر رازی صفحہ نمبر 466، الغدیر کے مطابق جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 110. آگے چلتے ہیں. تیسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ صحاح ستہ اہل سنت کی 6 اہم کتب احادیث کا مجموعہ ہے جس کی سند کو علماء اہل سنت نے معتبر مانا ہے. صحیح ابی داؤد ان کتب میں سے ایک ہے. اسی کتاب میں ابن عباس رضی اللہ سے نقل ہے انورٹڈ کاما ایک دیوانی عورت کو خلیفہ دوم کے پاس لایا گیا. وہ عورت زنا کی مرتکب ہوئی تھی. خلیفہ دوم نے اس عورت کے بارے میں لوگوں کے ایک گروہ سے مشورہ کیا اور آخر کار اسے سنگسار کرنے کا حکم دے دیا. حضرت علی علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. آپ نے اس عورت کے بارے میں دریافت کیا. لوگوں نے پورا ماجرا بیان کیا. حضرت امام علی علیہ السلام نے اس عورت کو واپس بھیج دیا اور خود خلیفہ دوم کے پاس پہنچ گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر، تمہیں نہیں پتا کہ 3 گروہ ایسے ہیں جن سے ذمہ داری اٹھا لی گئی ہے. دیوانے پر سے جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے، سوتے ہوئے انسان پر سے کہ جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے، اور بچے پر سے کہ جب تک وہ عاقل، سمجھدار اور بالغ نہ ہو جائے. خلیفہ دوم نے کہا کہ ہاں جانتا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس دیوانی عورت کو سنگسار کرنے کا حکم کیوں دیا؟ تو خلیفہ دوم نے جواب کچھ نہیں دیا اور اس عورت کو آزاد کر دیا. نیز تکبیر کہنی شروع کر دی. تکبیر کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اپنی غلطی پر قابو پا لیا. انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا. حوالہ نوٹ کیجئے صحیح ابی داؤد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 140 اور کتاب حدود حدیث نمبر 4399. آگے چلتے ہیں. اس کے بعد لکھا ہے کہ مناوی
میم نون الف واو چھوٹی ہے اور یہ مناوی کا ورڈ انورٹڈ کاما میں ہے. مناوی نے فیض الغدیر نامی کتاب میں اس حدیث کو احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے اور اس کے ضمن میں یہ جملہ بھی آیا ہے کہ خلیفہ دوم نے کہا کہ لولا علی لہلک عمرو، یعنی کہ مذکورہ بالا موضوع کے بارے میں. اچھا پہلے اس کے حوالہ نوٹ کیجئے. الغدیر نہیں، اس کا حوالہ تو ہے جی کتاب السبت من السلف من الصحاح 6، مؤلف فیروز آبادی، صفحہ نمبر 95. حاشیے میں جو بھی چیزیں لکھی ہوتی ہیں سامعین وہ بہت باریک اور چھوٹی ہوتی ہیں، اس لیے اس کو ذرا پڑھنے میں زبان کبھی کبھی لڑکھڑا جاتی ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ صحیح بہترین آپ تک پہنچے. لکھا ہے مذکورہ بالا موضوع کے بارے میں اب تک جو کچھ بیان ہوا وہ ایک سرسری سا جائزہ ہے، اور اگر اس موضوع سے متعلق تمام مسائل کو مد نظر رکھا جائے تو یہ ایک مستقل کتاب بن جائے گی. علامہ امینی مرحوم نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور 100 مقامات کی نشاندہی کی ہے اور اپنی کتاب الغدیر میں اس فصل کا نام نوادر العصر فی علم عمرہ رکھا ہے. حوالہ نوٹ کیجئے. الغدیر جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 83 سے لے کر 324 تک. آگے چلتے ہیں. لکھا ہے دراصل یہ وہی موضوع ہے جس کا تذکرہ مذکورہ بالا خطبے میں کثرت کے ساتھ ان کی غلطیاں اور معافیاں کے ضمن میں کیا گیا ہے. ہم پیج 310 پر آ گئے ہیں اور اب یہاں پہ تیسرا پوائنٹ ہے جو ہم 2 پڑھ چکے. تیسرا ہے مین ہیڈنگ کہ ایک سوال اور اس کا جواب. اس کا ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے جو نکات میں یہ پڑھے تھے نا، پہلا نقطہ تھا خلیفہ دوم کا انداز و طریقہ، اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا عذر خواہیاں، وہ پڑھ لیا. اور اب ہم تیسرا اور آخری پڑھ رہے ہیں کہ ایک سوال اور اس کا جواب. لکھا ہے حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس خطبے میں خلیفہ ثانی کے زمانے کی مشکلات اور مسائل کا جو نقشہ کھینچا ہے، عین ممکن ہے کہ یہ نقشہ بعض افراد کی ذہنیت سے مختلف ہو جو یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ کی منقولہ کتابوں کے مطابق خلیفہ دوم کا زمانہ بہت کامیاب اور درخشاں دور تھا، لہٰذا تاریخ کے آئینے میں اگر یہ موازنہ کیا جائے تو اذہان میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ یہ بات کیسے صحیح ہو سکتی ہے. اس سوال کا جواب بآسانی سمجھا جا سکتا ہے کہ ایک نقطے پر توجہ کی جائے. بریکٹ میں لکھا ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی اس بات کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے، بریکٹ کلوز، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ بے شک خلیفہ دوم کے زمانے میں خارجی پالیسی یعنی خارجہ سیاست یہ تھی کہ زیادہ سے زیادہ قرآنی تصور جہاد کی بنیاد پر ممالک اور ریاستوں کو فتح کیا جائے، لہٰذا ہر سال اور ہر ماہ اسلامی مملکت کی حدود میں اضافہ ہوتا گیا، اور یہ وہ چیز تھی کہ جس نے بآسانی لوگوں کو اتنا متاثر کیا کہ عالم اسلام کے اندر کے حالات، مسائل، مشکلات نیز بڑھتے ہوئے انحرافات کی طرف سے غفلت میں روز بروز اضافہ ہوتا گیا. ادھر مالی غنیمت میں اضافہ ہوتا گیا. یقینی طور پر ایک ذمہ دار سربراہ، رہبر اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانشین حضرت علی علیہ السلام کے لیے یہ سب سے بڑا درد تھا کہ اگر ایک حکومت کی حدود اور ذمہ داریاں اس کی انتظامی صلاحیت اور طاقت سے زیادہ بڑھ جائیں اور آہستہ آہستہ اس حکومت کی بنیادیں کمزور ہوتی جائیں تو آج نہیں تو کل اس حکومت کا خاتمہ ہو جائے گا. آج بھی سیاست اور حکومت کی دنیا میں ایسے ہی طریقہ کار کو آزمایا جاتا ہے کہ حکومت اور ملک کی داخلی نیز بنیادی مسائل پر پردہ ڈالنے اور رائے عامہ کو راضی رکھنے کے لیے خارجہ پالیسی کے ذریعے دیکھنے والوں، سوچنے والوں اور انگلی اٹھانے والوں کی توجہ کسی اور جانب کر دی جاتی ہے، اور یوں بآسانی عوام الناس کے ذہن کو اپنے مفادات کے مطابق تبدیل کر دیا جاتا ہے. مختصر یہ کہ امام علیہ السلام نے سختی سے ان بڑھتی ہوئی مشکلات اور اشتباہات کا ذکر کیا ہے جو خلیفہ دوم کے دور میں پیدا ہو رہے تھے. ان کا حساب فتوحات کے مسئلے سے بالکل جدا تھا. سامعین، یہاں پر ہم اب اس نشست میں آپ سے اجازت چاہیں گے. پارٹ نمبر 31 میں آپ سے اجازت، اور یہ خطبہ شقشقیہ ابھی جاری ہے. ہم نے اس کی ابھی یہ دوسرا حصہ یہاں پر مکمل کر لیا. نیکسٹ نشست میں ہم انشاءاللہ تیسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں. اب اجازت دیجیے. خدا حافظ. فی امان اللہ.